الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ابعث ثواب هاتين السورتين وثلاثين ختوم القرآن والأذكار والصور وقراءة الياسين والتجمع والمجلس والذكر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين والشهداء والصديقين وعبادك المخلصين وملائكتك المقربين إلى روح المرحوم المغفور سید صابر حسین شاہ نقوی ابن سید سردار حیدر شاہ نقوی اللهم اغفر ذنوبه وارحم على أحواله واحشره مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم اجعله عندك في أعلى الليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لاستفادته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين تراب
मक़दमिह फिदा अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ वल्लानु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन अरादल आखिरता व सअ लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। काबिल कदर जनाब हज़रत मौलाना राय ज़फ़र अली साहब क़िबला व हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद असगर नक़वी साहब क़िबला, सादात किराम, बिरादरान व ख़ाहरान इस्लामी, आज की जो क़ुरआन ख़ानी के बाद मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मुनअक़िद हो रही है, ये हमारे बिछड़ जाने वाले बुज़ुर्ग जनाब क़िबला पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब नक़वी इब्ने सैयद सरदार हैदर शाह साहब नक़वी के ईसाल सवाब और बुलंदी है दरजात के लिए। सबसे पहले तो मैं बारगाह एज़दी में मोहम्मद व आले मोहम्मद, कुरान व अहले बैत, शुहदाए करबला, उसारा कूफत व शाम के तवस्सुत से दरख्वास्त गुजार हूँ, मुस्तदई हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इन पाक हस्तियों के सदक़े में शाह साहब क़िबला के दरजात को मुताली फरमाए और वो इंशाअल्लाह जन्नत में है और बाला मकाम उनको नसीब फरमाए, और जो फुट स्टेप वो छोड़ के गए हैं हम सबको उन पर चलने की तौफीक दें। जनाब सैयद मौलाना मोहम्मद असगर नक़वी नजफ़ी साहब, सैयद अनवर अली शाह साहब नक़वी, आकिब नक़वी, आसिफ नक़वी, हसन नक़वी, फरजान हैदर नक़वी के लिए दुआ करता हूँ जो बानियान मजलिस हैं, अल्लाह इनको अजर व जज़ा दे। हमारे हाजी सलामत अली के लिए भी, ये भी बानियान में शामिल है, अल्लाह इन सब को अजर व जज़ा दे। और बल्कि हमारे चौधरी इम्तियाज़ साहब भी, हाजी मोहम्मद रज़ा गुजर साहब भी, जावेद चौधरी साहब भी, और शाह साहब के जो अक़ीदतमंद हैं, अल्लाह ताला आप सबको, हाजी ग़ुलाम रज़ा शाह साहब को भी अल्लाह अजर व जज़ा दे कि आप तशरीफ़ लाए, आपने शाह साहब को याद रखा। 30 अदद क़ुरआन शाह साहब के लिए पढ़े गए। मैं शाह साहब क़िबला की रूह को बख्शता हूँ, और जो सूरह यासीन सैयद अरसलान नक़वी ने पढ़ी इसे भी, और जनाब ख़ावर अली ख़ावरी साहब ने भी जो कलाम पढ़ा, जनाब प्रोफेसर राजा हसन रज़ा साहब ने भी जो कलाम पढ़ा, अली गौहर काज़मी ने भी जो कलाम पढ़ा, और जो फ़ातिहा पढ़े गए, दुरूद सलाम बयान हुए, अज़कार हुए, सुवर कुरानिया, आयात कुरानिया पढ़ी गई, और जो ज़िक्र पाक हो रहा है, जो मजलिस से पाक है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मनसूब, सबका सवाब मैं शाह साहब क़िबला की रूह को पहुँचाता हूँ। और अल्लाह अज़्ज़ व जल से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि शाह साहब को इसी आन पता चल जाए कि हम जो उनके मुरीद हैं, अक़ीदतमंद हैं, वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनको याद कर रहे हैं। और इस ज़िक्र पाक के सदक़े में और शाह साहब के तवस्सुल से, क्योंकि वो औलाद रसूल थे, हमारे गुनाह भी अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात हल फरमाए, कोरोना वायरस का ख़ात्मा हो, जुमा व जमाआत, हज व उम्रा व ज़ियारत के रास्ते खुल जाएँ, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हर मोमिन मुसलमान को कोरोना समेत हर दुख तकलीफ़, रंज व अलम, परेशानी से महफूज व मसून फरमाए। सैयद सखी हुसैन शाह साहब के एक भतीजे, वो अलील हैं कोरोना से, और इनकी एक अजीज़ा है, अल्लाह ताला इनकी अजीज़ा और भतीजे को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। सुंदस और कमल छठा को भी अल्लाह शिफाए कुल्ली दे, राजा शहजाद हसन को भी अल्लाह मुकम्मल तौर पर शिफायाब फरमाए। और भी जो अलील हैं, बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में सैयद अख्तर अली शाह, अज़हर ज़ैदी, ख़ावर अली ख़ावरी
اور سید اصغر نقوی نجفی آغا مختار اور جتنے بھی مزید مومنین علیل ہیں، محمد ذوالفقار حسین ان کی اہلیہ، حاجی سلامت علی کی اہلیہ سمیت، اللہ ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ہمارے بختیار بھائی کے بھائی حیدر رضوی کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حیدر کرار کے صدقے میں شفا دے، ان کی والدہ ماجدہ کو بھی اللہ شفائے کلی مرحمت فرمائے۔ مجلس شروع ہو رہی ہے، بہت طویل زحمت نہیں ہوگی۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے منازل آخرت کا، اس پر شاہ صاحب قبلہ نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ 100 مجلس آپ پڑھ لیں گے؟ تو آج مجلس نمبر ہے 89، 99۔ آج کے بعد رہ گئی 11۔ الحمدللہ آج 99 ہے، 89 مجلس ہے۔ یہ شاہ صاحب نے پوچھا تھا جب 9 تھی، مجھے یاد ہے جب 9ویں مجلس تھی انہوں نے پوچھا تھا پڑھ لیں گے، تو میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوں اور پوری 100 پڑھوں گا۔ میں نے ان 88 مجالس میں موت و حیات کا فلسفہ، موت کی آیتیں، حیات کی آیتیں قرات کی، قبض روح کا بتایا، رقیب و عتید کا بتایا کہ 2 سیکیورٹی گارڈ ہیں ہر بندے کے کندھے پہ، دائیں پہ بائیں پہ بیٹھے ہیں، دایاں نیکیاں لکھتا ہے، بایاں برائیاں لکھتا ہے، بائیں والا۔ یہ فرشتے اللہ کے معصوم ہیں، کوئی پارٹی بازی نہیں کرتے، جو کچھ جو کرتا ہے وہ دیانتداری کے ساتھ لکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی بتایا میں نے کہ قبض روح میں کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قبض روح ایسے ہو جاتی ہے جیسے سخت گرمی میں آدمی شربت پی رہا ہو ٹھنڈا، اور کچھ امور ایسے ہیں کہ 12 سال لگ گئے روح قبض ہوئی ہی نہیں، نیم مردہ پڑے ہوئے ہیں، مشینوں پہ پڑے ہیں۔ اب وقت نہیں کہ میں ساری ڈیٹیل دوں، صرف جلدی بتاؤں گا۔ بد اخلاق، قاطع رحم، گالیاں دینے والے 12 سال تک ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، روح نکلتی ہی نہیں۔ خوش اخلاق، صلہ رحمی کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، اول وقت میں نماز ادا کرنے والے، دوسروں کی مشکلوں میں مدد کرنے والے، برائیاں نہ کرنے والے، بدخوئیاں نہ کرنے والے، عفو درگزر کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا جیسے ٹیچر کا ٹرانسفر ہو گیا۔ میں بتا چکا ہوں، آیات حدیث تفصیل سے پڑھ چکا ہوں، بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا جتنے بھی میرے بھائی ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، خرد ہیں، آپ ان مجالس کو سن لیں، انشاءاللہ آپ کا نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ تو میں نے یہ بھی بتایا کہ برزخ مشکل ترین جگہ ہے، برزخ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، طویل ترین، طویل المدت پیریڈ ہے برزخ۔ آدم علیہ السلام کے دور میں جو مرے تھے آج تک برزخ میں ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ بھی عرض کر چکا ہوں۔ پل صراط سے کیسے گزریں، سبک رفتاری سے کیسے گزریں گے، جہنم میں کون گر جائے گا وہ بھی بتا چکا ہوں۔ میزان اعمال میں جب اعمال تلیں گے پلڑا کیسے بھاری ہوگا، مواقف کا بھی بتا چکا ہوں، obstacle میں بتا چکا ہوں۔ 50 رکاوٹیں ہوں گی، 50 رکاوٹیں، ہر رکاوٹ پر سوال ہوں گے، یہ بھی عرض کر چکا ہوں۔ ایک ایک عمل کا عقبہ ہے، نماز کی رکاوٹ، روزے کی رکاوٹ، حج کی، زکوٰۃ کی، خمس کی، جہاد کی، تلاوت قرآن کی، صلہ رحمی کی، خوش اخلاقی کی رکاوٹیں ہیں، وہاں پہ سوال ہوں گے۔ یہ بھی بتا چکا ہوں کہ کچھ خوش قسمت تو وہ ہیں جو اڑ کے قبر سے جنت میں چلے جائیں، یہ بھی بتا چکا۔ آج میں جہاں پہنچ رہا ہوں، بس قریب ہو رہا ہوں میں، جب بندے آخری سوال بھی یاد ہوگا وقفوہم
इन्नहुम मसऊलून, जब उससे भी गुजर जाएंगे, विलायत से भी, मौला की विलायत से भी गुजर जाएंगे। अब दो डिवीजन हो जाएगी, दो, कुछ जन्नत में चले जाएंगे, कुछ जहन्नम में। कुरान कहता है ज़ुमरा, हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं डार, जैसे डार होते हैं ना, ऐसे डारों की शक्ल में लोग जहन्नम में जा रहे हैं, और ऐसी शक्ल में लोग जन्नत में भी जा रहे हैं। जन्नत में जाने वाले भी यूं जाएंगे, बाज तो ऐसे होंगे कि जिनसे बाज पुरुष भी नहीं होगी। आज ये मुझसे समझ ले बात, अस्साबिरून ला युहासबून यौमल क़ियामा। आप सब्र कर ले, क़यामत में कोई बाज पुरुष ही नहीं, डायरेक्ट जन्नत में चले जाए। भाई ने, रिश्तेदार ने, दोस्त ने, बुजुर्ग ने ना सजा कह दिया, सब्र कर लीजिए, बजाय लड़ने के आखिरत अच्छी हो जाए। जन्नत और जहन्नम में, कुछ लोग जन्नत में, कुछ लोग जहन्नम में। जो जहन्नम में जाएंगे सारे हमेशा के लिए नहीं जाएंगे, ये आज की तकरीर है। मगर जो जन्नत में दाखिल हो जाएगा उसे कोई निकाल नहीं सकता। अब आपने हिम्मत ये करनी है कि जन्नत में दाखिले के काबिल हो जाना है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने इमिग्रेशन के लिए मेहनत कर ली। इमिग्रेशन आपने ले लिया, सिटीजनशिप आपने अमेरिका की ले ली, अब आपको कोई निकालेगा नहीं। वहां तो फिर अल्लाह ने फिर पर्चे आउट किए। मसलन कहा अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नत। जो ईमान रखे और ईमान के साथ अमले सालिह रखे, ये जन्नती हैं और हमेशा के हम फीहा खालिदून। इनको कोई जन्नत से निकाल ही नहीं सकता। मंजिल बड़ी आसान हो गई। ईमान तो माशाल्लाह आपका है, जाहिर है कि ये सदके या रसूल अल्लाह जो आप जा रहे हैं ईमान की वजह से। अल्लाह को जो कादिर मुतलक मान रहे हैं, ये अल्लाह ही की वजह से मान रहे हैं। अमल सालेह, नेकी, नेकी का अमल, वर्चू, पाइठी, कोशिश करें कि वाजिबात को अदा करें, मुहर्रमात से दूर रहें। यही बल्कि इमाम अली इब्न अबी तालिब सलामुल्लाह अलैहि से पूछा गया, क्या फरमाएं सरकार, मुत्तकी की सिंपल डेफिनेशन क्या है? आपने फरमाया ला यखरुजु मिनल हक वला यदखुलु फिल बातिल। हक से निकलता नहीं, बातिल में जाता। ये आसान। आप अमल सालिह के आमिल हो जाएंगे, हक में रहे, बातिल में न जाए। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। वो लोग जो अमल सालेह करें ईमान के बाद, वो जन्नातुल फिरदौस में जाएंगे। एक जन्नत में नहीं, 8 दरवाजे खोल के अल्लाह कहेगा जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। ईमान और अमल सालेह। इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों तुम पीछे हट जाओ, ये मेरे बंदे आए हैं जो मोमिन भी थे और अमल साले वाले, मैं खुदा खुद इन्हें जन्नत में दाखिल करूंगा। क्या मकाम हो जाएगा कि अल्लाह वेलकम कहे। अल्लाह की कोई बॉडी नहीं है कि वो उसका कोई वजूद आएगा, नूर इलाही से आवाज आएगी, उदखुलुल जन्नता, ऐ मेरे बंदो जन्नत में चले जाओ। जहां फरिश्ता भी हट जाए, जिस दरवाजे से सिक्योरिटी गार्ड भी हट जाए, वो मोमिन और अमल साले वाले के लिए जन्नत का दरवाजा।
یہ آپ جاتے ہیں نا یہ کینیڈا وغیرہ، کین کیا ہوتا ہے؟ کین پاس کچھ ایک چیز ہے، کوئی کین پاس ہے، کیا ہے؟ ہاں وہ کوئی پاس ہوتا ہے وہ. بعض لوگ ہم جیسے گاؤں والے جو ہم ذرا ڈرپوک ٹائپ ہوتے ہیں کہ وہ افسر کے سامنے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، پولیس والوں کو دیکھا تو بیروپیہ پولیس والا ہمارے گاؤں میں آتا تھا، اس سے ہم ڈر جاتے. اب بندہ کہتا ہے میں اس کے منہ کیا لگوں، پتہ نہیں کیسا ہوگا آفیسر، تو وہ پاس بنا دیتے ہیں. وہ پاس مشین میں ڈالتے ہیں، وہ خود بخود آدمی چلا جاتا ہے. وہ جو سخت طبیعت والا آفیسر ہے اس کو دیکھنا نہیں پڑتا. لیجیے آج یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. ایمان اور عمل صالح کے بعد ایسا پاس مل جائے گا کہ سخت فرشتے کو بھی نہیں دیکھیں، اس پاس سے گزرتے جائیں. یہی وجہ ہے کہ آج کی مجلس میں ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی خدمات عالیہ میں ایک حدیث شریف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الجنت تتشوق الی اربعین. یہ دو طریقے سے ہے روایت. ایک تو یہ ہے کہ 4 بندے ہیں جن کے لیے جنت مشتاق ہے. سلمان ہے، بوذر ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں. ان کے لیے جنت مشتاق ہے، مشتاق ہے. جنت کہتی ہے کہ یہ میرے اندر آ جائے. ایک اور بھی روایت، الجنت تتشوق الی اربعین. 4 بندے عام امتیوں میں سے ہیں، 4 قسم کے لوگ جن کے لیے جنت ایگر ہے، مشتاق ہے. وہ کون ہے؟ نمبر 1 قاری القرآن، قرآن کے قاری. قرآن تو ان کا ہو گیا ہے، پڑھا ہی نہیں جا رہا. کتنے میرے دوست احباب ہیں جنہوں نے کہا ہمارے گھر سے قرآن اٹھوا لیں. خدا شاہد ہے میں اٹھا کے لایا کہ ہمارے ہاں تو کوئی پڑھتا نہیں حضور. پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے قرآن. آج کے بعد یہ میری تقریر جو سوشل میڈیا پہ سنے دیکھے، آپ لازم کر لیں اپنے اوپر کہ صبح کو گھر سے نہ نکلیں جب تک قرآن کی زیارت نہ کریں. خواہ 5 آیتیں پڑھیں. قرآن کی زیارت ظاہر قرآن بن کے باہر نکلیں. اللہ فرشتے معین کر دیتا ہے کہ یہ بندہ اگر میرے اپنے گھر سے مجھے یاد کر کے نکلا ہے، میں اس کی زندگی میں اپنے فرشتوں کی حفاظت دے دوں، گھر تک اسے میں سالم پہنچا دوں. قاری القرآن، قرآن کا قاری. قرآن پڑھیں بھی ضرور اور ٹھیک بھی پڑھیں. اکثر تو قرآن غلط ہے، اکثر کا قرآن غلط ہے. تلاوت کرتے ہی غلط ہے. کترا کر دیں گے. کترا جانتے ہیں نا، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، آیتوں کا کترا کر رہے ہیں. جی ہاں، کچھ پرواہ نہیں کیسے پڑھ رہے ہیں کیسے نہیں پڑھ رہے ہیں. انگلش کوئی غلط بولے تو سارے کہیں گے نہیں یہ تو غلط بول رہا ہے. اللہ کے قرآن کو اتنا مظلوم سمجھا ہوا. قیامت کے دن اللہ کا رسول ایک استغاثہ کرے گا، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ رسول کہیں گے یا رب میری، جی ہاں میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن نمبر 1 قاری قرآن کے لیے جنت مشتاق ہے. جب قاری قرآن مرتا ہے تو قبل اس کے کہ منکر و نکیر آئیں، جنت کہتی ہے یا اللہ اسے میرے اندر بھیج دے. پرچے آؤٹ ہو گئے نا. نمبر 2 ذاکر و رحمان، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تسبیح ساتھ رکھ لو، کیلکولیٹر ساتھ رکھ، کاؤنٹر ساتھ رکھ لو، کاؤنٹر ساتھ رکھ لو. اللہ کا ذکر کرتے رہو. کچھ بھی نہ پڑھو، کچھ بھی نہ پڑھو تو بالکل ایزیسٹ ایک تسبیح فاطمہ پڑھ. 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. اور کیا ہے؟ اور یہ
لا الہ الا اللہ اس میں نہیں ہے، تسبیح میں نہیں. یہ وضاحت سن لیجیے، یہ ہم نے بنایا ہوا تسبیح میں نہیں، یہ اصل جو روایت ہے اس میں نہیں. ہاں ہے بات سے پر اصل جو روایت ہے وہ اتنی. چلیے آپ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، کیا حرج ہے؟ تسبیح فاطمہ کا ثواب پتہ ہے کتنا؟ 1000 سنت نماز سے زیادہ. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹے. یہ جو آپ پانی پیتے ہیں نا، پانی پی کر آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں سلام اللہ علی الحسین وانصارہ ولعنۃ اللہ علی یزید وانصارہ، پتہ ہے کتنا ثواب ملے گا؟ 1,00,000 ثواب نامہ اعمال میں درج ہوگا. 1,00,000 گناہ معاف ہو جائے گا. 1,00,000 درجہ جنت میں بلند ہو جائے. کتنی دیر لگتی ہے؟ تو ذاکر رحمان اللہ کو یاد کر، رحمان کو یاد کر، سبحان اللہ الحمدللہ ویسے ہی پڑھتے رہے، ویسے ہی اللہ اکبر کہتے رہے، ویسے ہی لا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص پڑھتے رہے، کلمہ توحید پڑھتے رہے، کلمہ شہادت پڑھتے رہے، کلمہ طیبہ پڑھتے رہے. ہمارے بھائیوں کے ہاں تو 6 کلمے، 6 کے 6 کلمے پڑھتے رہے. یہ ذکر اللہ تو ہے، اللہ کا ذکر تو ہے. اذان کہہ دیں یہ بھی ذکر اللہ ہے، اقامت کہہ دیں یہ بھی ذکر اللہ ہے. نماز پڑھ عقب الصلاۃ لذکری، نماز خود ذکر اللہ ہے. یہ 2 ہو گئے. تیسرے کون سے لوگ ہیں؟ مطعمو جوعان. یہ ہمارے والنٹیئر جیسے ہمارے خلیفہ نفیس الحسن ہیں، یا یہ جوان ہمارے جو ہیں، یہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک دوسروں کو نہ کھلائے. تو جو دوسروں کو کھلاتا ہوگا جنت کہے گی اسے میرے اندر بھیج دے. حاجی سلامت بھی اسی طرح کرتے ہیں، والنٹیئر ہمارے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. آپ یہ جوانوں کو بھی ہمارے اللہ خوش و خرم رکھے کہ بہترین یہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے دوسروں کو کھانا کھلائیں. سیلفش تو ہونا ہی نہیں چاہیے. سیلفشنس ہمارے مذہب اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام تو ہے ہی قربانیوں کا مذہب. آخری وہ انشاءاللہ پھر رمضان میں صائم و شہر رمضان. اچھا جلدی جلدی ایک حدیث اور سن لیں اور میں بس عرائض کو ختم کروں، بہت طویل تکلیف نہیں دوں گا. ایک حدیث شریف سامنے آ گئی ہے وہ سن لیجیے. اور ویسے تو خیر آیتیں اتنی ہے، 70 مرتبہ جنت کا مفرد، جنت کا ذکر ہے قرآن میں، مفرد، سنگولر، پلورل نہیں. اور جنت کے ذکر کے ساتھ عجیب ہے قرآن کا بھی 70 ہی مرتبہ ذکر، قرآن بھی 70 مرتبہ، جنت بھی 70 بغیر ضمیر. ایک حدیث شریف اور ہے، جلدی جلدی یہ بیان کر دوں اور بس میں آپ سے اجازت لوں. وہ یہ ہے کہ علامات اہل الجنت 7، روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی نشانیاں ہیں 7. یہ زبردست چیز ہے، آج مل جائے گی. روئے زمین پہ آج کے بعد اگر آپ پہچاننا چاہیں بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اسی سے پہچان لیجیے. 7 نشان کنڈینس کر دیا، سمرائز کر دیا، سمرائز کر کے کہا 7 نشان. نمبر 1، وجہ منبسط، کھلا ہوا چہرہ، اسمائلنگ فیس. لوگ سمجھتے ہیں یہ امریکن کی ایجاد ہے، انگریزوں کی ایجاد ہے. اگر آپ دین نہ پڑھیں تو اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں. ہمارے تو نبی بتا کے گئے کہ وجہ منبسط، کھلا ہوا چہرہ، روئے زمین پہ چلتے پھرتے جنتی کی پہلی نشان. غصے میں نہ رہے، کیونکہ اسلام چاہتا ہے محبت. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. آپ جبریل جتنی عبادت کر سکتے ہیں؟ جبریل جتنی کوئی کر سکتا ہے؟
آج ہمارے زبیر میاں نہیں آئے فجر میں، بیچاروں نے کوئی 20 دفعہ معافی مانگی. میں نے کہا بھائی نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ تو ہم تو اتنی عبادت کر ہی نہیں سکتے جتنی جبریل کر رہے ہیں، یا جتنی فطرس نے کی، دردائیل نے کی، سلسائیل نے کی، میکائیل کر رہے ہیں، اسرائیل کر رہے ہیں، اسرافیل کر رہے ہیں. ہم کہاں کر سکتے؟ اللہ نے تو انسان کو پیدا ہی محبت کے لیے کیا ہے، اور اسی کی ہمارے اندر کمی ہے. عجیب ہے واقعہ، مہر و وفا کی کمی ہے. حیرت ہے مجھے تو ویسے کہ ہمارے پاس تو محبت کرنے کا وقت نہیں ملا، لوگوں کو دشمنی کا وقت کیسے مل جاتا؟ مجھے تو خود حیرت ہے واقعہ. اللہ اکبر. نمبر 1، وجہ منبسط، اسمائلنگ فیس. مومن سے ملو تو تبسم سے ملو. حضور کا یہ طریقہ تھا. حضور متبسم تھے، حضور خوش اخلاق تھے، حضور کے اہل بیت، اصحاب، ازواج خوش اخلاق تھیں. نمبر 2، یدن معطیہ. دوسری نشانی روئے زمین پہ چلتے پھرتے جنتی کی، دینے والا ہاتھ. لینے والے تو بہت ہیں، دینے والا. اور جب آپ دیں، ایک تو ڈھنڈورا پیٹنے کا بڑا رواج ہے آج کل. پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب ہے نیکی کر میڈیا میں ڈال. اب ان کو فوٹو کھنچوانی ہے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے اتنی نیاز تقسیم کر دی، اتنے بندوں کو ہم نے کھانا کھلا دیا، اتنے غریبوں کو ہم نے بھیج دیا، اتنے لنگر ہم نے لگا لیے. کچھ اللہ کے لیے بھی چھوڑ دو، اللہ کے بندو. تو یدن معطیہ، دینے والا ہاتھ. اللہ نے قسم کھائی کہ آج مجھ سے سن لیں اور پلے باندھ لیں، لوح دل پہ لکھ. اللہ نے قسم کھائی ہے کہ میں اس ہاتھ کو جہنم میں نہیں جلاؤں گا جو یتیم کی کفالت کرے گا. تو کیا مطلب ہے کہ ہاتھ کو کاٹ دے گا اللہ؟ اطلاق الجزء علی الکل، یعنی ہاتھ بچے گا تو سارا بدن ہی بچ جائے گا. ایک یتیم پروری کی وجہ سے سارا بدن جہنم سے بچ جائے گا. اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے. یاد رکھیں، اللہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے. وہ چاہتا ہے کسی ذریعے میرے بندے معاف ہو جائیں. اسی لیے دیکھ لیجیے آپ کہ جب یہ فرشتے، خاص طور پہ یہ جو لیفٹ سائڈ والا ہے، لیفٹسٹ، یہ جب قلم اٹھاتا ہے نا، وہ قلم ہماری طرح نہیں ہوتا، پین وین نہیں ہوتا، وہ ان کا اپنا روحانی سسٹم. جب وہ لکھنے لگتا ہے اللہ منع کر دیتا ہے کہ ابھی رک جا. اس کو منع نہیں کرتا. یہ ارادہ بھی بندہ کرے نیکی کا ارادہ، اللہ کہتا ہے ابھی لکھ لو، نیت بھی لکھ لو. یہ عمل بھی کر لے، کہتا ہے ابھی نہ لکھو. یہ رحمت الہی کے بہانے نہیں تو اور کیا ہے کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے، میرا بندہ ہے، شاید کوئی ایسا کام کر لے کہ یہ بخشش کے قابل ہو جائے. میں نے تو یہ بھی روایتوں میں دیکھا ہے کہ ایک سب سے بڑا گناہگار زمانے کا بخشا گیا. پوچھا کہ تو کیسے بخشا گیا؟ کہا کانٹا پڑا تھا راستے میں، اور میں اپنے راہوار سے اتر کے میں نے کانٹا اٹھا لیا تھا. فرشتوں نے کہا ایک کانٹا اٹھانے کے عوض اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ کے بندوں بہانے ڈھونڈو بخشش کے. ادھیڑ عمر ہو گئی، لڑے جا رہے ہیں، ایگوٹزم، غرور، تکبر، نیچا دکھانا، اس کے خلاف اس کے خلاف. یہ ادھیڑ عمر والوں کو تو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، کرنا تو جوانوں کو بھی نہیں چاہیے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. توبہ کرنی ہے تو جوانی میں کر. بڑھاپے میں تو حضرت بھیڑیا صاحب بھی متقی بن جاتے. مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کا. اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے. اللہ فخر الدین خان صاحب کو بھی صحت عطا فرمائے، محمد اقبال کو بھی، اور بھی جس مومن نے میرے ذمہ کوئی دعا لگائی ہے اللہ تعالیٰ
ہمارے چودھری امانت علی ڈوگر صاحب کو بھی زندہ و سلامت رکھے، ان کے فرزندان ارجمندان باسط کو بھی بہت رنگ لگائے۔ ماشاءاللہ مجلس آخری مرحلے میں آ گئی، دو ہو گئے، نمبر 1 وجہ منبسط، نمبر 2 یدن موتیا، نمبر 3 لسان ذاکر، گالیاں نہ دو زبان سے۔ اللہ نے گالیوں کے لیے زبان نہیں پیدا کی، اپنے ذکر کے لیے زبان پیدا کی۔ یہ یوسج جو آپ کی لینگویج کا ہے، زبان کا ہے، ٹنگ کا، یہ ذکر الہی ہے، ذکر محمد و آل محمد ہے۔ دیکھ لیں آپ، یہ 32 سیکیورٹی گارڈ میں ہے، 32 دانت ہیں نا، یہ سیکیورٹی گارڈ ہے۔ یہ دانت آپ پیستے نہیں، جب پیستے ہیں یہ اسی لیے سیکیورٹی گارڈ، مگر یہ اتنی زبردست خراب چیز ہے کہ 32 باڈی گارڈ سے بھی نکل کے آ جاتی ہے۔ تبھی تو حضور سے کسی نے پوچھا سارا دین کیا ہے، فرمایا سارا دین زبان ہے۔ زبان کنٹرول میں ہے تو پورا دین ہے، زبان کنٹرول میں نہیں تو دین ہے ہی نہیں۔ وقلب خاشع، چوتھی نشانی اللہ سے ڈرنے والا دل۔ امریکہ والے ماشاءاللہ بڑے شریف ہیں، پولیس سے بہت ڈرتے ہیں۔ ان کو 911 کی کال آ جائے، اللہ رسول 100 قرآن پڑھا ہوا ہو، ان کو خوف خدا نہیں آتا۔ 911 کو کال چلی جائے، سارے متقی پرہیزگار کھڑے ہو جاتے۔ لائٹ ڈال دے پولیس والا، لائٹ ڈال دے، ایسے متقی ہے کہ رہے اللہ کا۔ جہاز میں سفر کرتے ہیں، کیسے بیلٹ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر ایک دفعہ میرے ساتھ بیٹھ گیا اتفاق سے، میں تو خیر ہمیشہ اکانومی کلاس میں سفر کرتا ہوں، اس دن کہیں اپ گریڈ کر دیا انہوں نے، تو وہ باندھنے لگا تو میں نے ایسے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جاننے والا تھا۔ میں نے کہا حضور آپ کیوں؟ نہیں تو ہم غریبوں کے لیے، نہیں ہمیں بھی۔ میں نے اچھا، اس کا مطلب موت کے ڈر سے آپ بھی متقی ہیں، آپ بھی پرہیزگار ہیں۔ میں نے ایسے خیر مذاق کے طور پر ایک دفعہ فون کر دیا، تو انہوں نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ ظاہر ہے، جب نیچے اترا ہے پھر کیا جاننا ہے۔ تو گزارش کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کے سامنے تو دل بڑا ڈرتا ہے آپ کا۔ پولیس جتنی اہمیت بھی اللہ کی نہیں، رسول کی نہیں، اہل بیت کی نہیں، فرشتوں کی نہیں۔ اللہ اکبر، اور صلوات کثیرہ، کثرت سے نماز پڑھو، کثرت، سنتیں بھی کبھی کبھی پڑھو۔ میں کبھی کبھی سنتیں صرف اس لیے پڑھتا ہوں، غیر موقت سنتیں بھی پڑھ لیتا ہوں کہ کہیں آقا کریم قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ تجھے عمر بھر میری سنتیں پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ ہم نے تو ان سے شفاعت لینی ہے، قبر پہ لکھا ہے اللہ آپ کو لے جائے، ان شفاعتی لأہل الکبائر یوم القیامہ، میں محمد قیامت کے دن بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا میرے آقا کا۔ نماز کثرت سے پڑھیں، وصوم کامل، روزہ صرف زبان کا نہ ہو، دل کا نہ ہو، پیٹ کا نہ ہو، دل کا بھی ہو، نفس کا بھی ہو، اعضاء و جوارح کا بھی ہو۔ آخری نشانی اور التماس سے دعا، وَسَبْقَةُ فِي السَّلَامِ، اگر چاہتے ہو روئے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھو تو دیکھو سلام میں پہل کون کرتا ہے۔ یہ دیکھتے رہیں گے یہ چوری والی آنکھ سے کہ وہ کرتا ہے سلام یا نہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے کبھی چوری والی آنکھ سے، میں نے کہا میں چور ہوں ہی نہیں، چور دیکھے چوری والی، میں کیوں، میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں، بالکل میں تو سلام کروں گا وج گج کے کروں، الحمدللہ میں تو سلام اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ اس سلام کے عوض مجھے معاف کرے۔ بس تقریر ختم ہو گئی یہاں پر، شاہ صاحب مرحوم کی روح کو پتہ چل جائے کہ 89 نمبر آ گیا منازل آخرت کا، اب 90 ہے۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو زندہ و سلامت رکھے۔ تشریف لائے ہیں دور نزدیک سے، آپ کی بڑی مہربانی۔ آن لائن بھی جو دیکھ سن رہے ہیں، اللہ ان کو بھی اجر و جزا دے، نقوی فیملی کو اللہ بہت اجر دے، جناب سید انور علی شاہ صاحب نقوی کے فرزندان ارجمندان کو اللہ بہت رزق دے، سید مولانا اصغر نقوی صاحب اور ان کے فرزندان کو بھی رزق وسیع دے، اور منظورین کو اللہ شفا دے، اور ہم سب کو کرونا سے بچائے، ہر دکھ تکلیف رنج و علم سے بچائے۔ بس تقریر یہاں پر ختم ہو گئی۔ میں بس 3 یا 4 چھوٹے چھوٹے جملے
شاہ صاحب نے مجھے، ایک تو میں شاہ صاحب کے بارے میں عرض کروں کہ وہ بڑے متفضل تھے، بڑے نیک تھے، بڑے بھلے مانس تھے، بزرگ تھے، ان کا بہت اچھا انداز تھا تبلیغ کرنے کا۔ میں کبھی کبھی گھبرا جاتا تھا، انسان ہے، ذرا ظاہر جوان بھی ہوں، مجھ سے بڑے تھے وہ، تو بڑے پیار سے پھر مجھے سمجھاتے تھے کہ آپ غصہ نہ کیا کریں، دیکھیے اگر ایک آدھ بندہ آپ کا مخالف ہے تو 1000 بندہ آپ کے حق میں بھی تو ہے نا۔ بڑی مطلب ان کا انداز بہت اچھا انداز تھا، بزرگی والا انداز تھا، ہم تو واقعاً ان کو اپنا پیر سمجھتے تھے۔ حقیقت وہ صحیح قبلہ و کعبہ تھے، سید کو ایسے ہونا چاہیے۔ کل ایک سید نے ساری رات، میں تو خیر پڑھتا ہوں پتہ ہے، ساری رات مجھے گالیاں دیتا رہا ایک سید، اور صبح کے وقت اس کو کہیں شاید وہ ڈر گیا یا کیا ہو گیا، تو کہتا ہے کہ بھائی قبلہ آپ مجھے نہ بد دعا نہ دینا، اور یہ ہے وہ ہے، میں سید ہوں۔ میں نے کہا بھائی سید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیتے رہیں، سید کو تو اور زیادہ متقی ہونا چاہیے، زیادہ پرہیزگار ہونا چاہیے سید کو۔ آپ تو اپنے کردار و عمل سے لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کی طرف بلائیں۔ سیدوں کا کام گالیاں دینا تھوڑی ہے، نہ سید نہ امتی، یہ گالیاں والیاں چھوڑیں، اللہ سے ڈریں، کچھ خوف خدا کریں، کچھ قبر کی تیاری۔ ابھی جنازہ آج پڑھا کے آیا ہوں، اللہ جانتا ہے جو جنازہ پڑھاتا ہوں 72 گھنٹے تک خدا شاہد ہے کچھ کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، خوف لگ جاتا ہے۔ کل ڈبے میں نے بھی اسی طرح بند ہو جانا ہے۔ اور آج ہمارے حاجی رزاق نے کہا، ایک میں نے آرٹیکل لکھا تھا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو سب سے پہلے جو نعمت اس سے چھن جاتی ہے وہ اس کا نام ہے۔ اب تو یہ ہے کہ آیت اللہ یا ڈاکٹر یا علامہ یا حجت الاسلام والمسلمین مولانا قبلہ کہہ رہے ہیں نا کہ بندہ مرے گا کوئی نام وام نہیں، میت کو اٹھاؤ، جنازہ اٹھاؤ، بس نام ہی گیا۔ اور پھر کس نے جانا ہے قبرستان؟ کون جاتا ہے قبرستان؟ کون جاتا ہے؟ ابھی یہ نوید میرے عزیز تھے، نوید قریشی، فوت ہوئے پرسوں، میں نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور میں ان کے ایک کزن سے میں نے کہا یار 2-4 میرے دوست ہیں، ذرا ان کی قبر پہ تو لے چلو۔ مولانا علی رضا پڑھ رہے تھے تلقین دوسری، میں جو وہاں گیا تو میں نے تو شہر بسا دیکھا اپنے دوستوں کا، میں تو وہاں رک ہی گیا۔ میں نے کہا یا اللہ، میں تو 2-3 سمجھ رہا تھا، یہ تو پورا شہر ہے میرے دوستوں کا۔ اور مجھے تو ایسے لگا کہ ان کی قبروں پہ بیچاروں پہ کبھی کوئی آئے ہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دھوکے میں نہ رہنا، خود اپنے ساتھ کچھ اعمال لے کے جاؤ، کوئی نمازیں پڑھ لو، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ استغفار کر لو، کچھ ذکر اذکار کر لو، کچھ تسبیحیں پڑھ لو، کچھ حقوق اللہ ادا کرو، کچھ حقوق الناس، کچھ آؤٹ آف دا وے جا کے خدمت کر لو۔ اللہ کریم انشاءاللہ معاف فرمائے گا، وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت۔ دیکھیں نا، یہ بہانہ نہیں تو اور کیا ہے، سلام آپ کر رہے ہیں، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، رشتہ دار تو آپ کے ہیں، دوست تو آپ کے ہیں، تعلقات تو آپ کے ہیں، کرنے والے کو مل رہے ہیں 99 ثواب، جو کہ سنت انجام دے رہا ہے، جو جواب دینا واجب ہے اسے مل رہا ہے صرف 1، تاکہ غرور ختم ہو، تکبر ختم ہو، نیکی بڑھتی رہے۔ اور حسین ابن علی آخری وقت ترس رہے تھے کہ کوئی سلام کرے، اس لیے آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، شیعہ اور سنی سب زیارت پڑھتے ہیں، یہ اس لیے آپ پڑھتے ہیں کہ حسین غریب کی حسرت تھی آخری وقت کہ کوئی مجھ پہ سلام کرتا۔ کوئی اکا دکا جب آئے ہیں تو پوچھا ہے آپ نے کہ بھائی تو کون ہے؟ مجھے تو کوئی سلام کے قابل نہیں سمجھتا، تو کون ہے مجھ پہ سلام کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی وہ ہستی ہیں جو قتیل عبرت۔ یہ شب جمعہ میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں اپنی اسی تقریر سے جملہ لے رہا ہوں، وہ ریکارڈ نہیں ہوا تھا، کہ امام حسین کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ سینہ کمر کے ساتھ مل گیا۔ جب عابد بیمار نے دفن کیا تو سینہ کمر کے ساتھ مل گیا۔ ایک صاحب تھے، مجتہد تھے، نجف کے، انہوں نے مجلس پڑھی، مجلس میں انہوں نے کہا کہ 1900 زخم تھے میرے جد حسین کے تن نازنین پر، 1900۔ عالم رویا میں بی بی فاطمہ کو دیکھا خواب میں،
بیوی پوچھتی ہے یا سید من عدہ جراحات ولد، میرے بیٹے کے زخم کس نے گنے؟ وہ سید گئے، انہوں نے ایک اور روایت دیکھی، اس میں لکھا تھا 5000 زخم تھے۔ اگلے دن انہوں نے 5000 پڑھ دی۔ کہنے لگے اب تو بی بی یقیناً راضی ہوں گی۔ پھر بی بی عالم رویا میں آئی خواب میں، میرے بیٹے کے زخم کس نے گنے تھے ذاکر؟ کہا بی بی پھر کیسے پڑھوں؟ کہا آج کے بعد ایسے پڑھنا، حسین کے زخم یا حسین جانتے ہیں یا خدا جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم آپ سب کو اجر دے، جزا دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا کریم الاحسان بحق الحسین وذریۃ الحسین وشہداء کربلا واسارى کوفۃ والشام ابا ثواب هذا المجلس وسائر الاذکار والختوم الى روح المرحوم المغفور سید صابر حسین شاہ نقوی ابن سید سردار حیدر شاہ نقوی، اللهم اغفر ذنوبه وارحم على احواله وادخله في جنانك برحمتك الواسعة وسهل اموره في القبر والبرزخ والمسألة والصراط والميزان والمحشر بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ربنا وتقبل دعاء اللهم صل على محمد وآل محمد